जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुझे ज्वाइन किया है APML के वाइस प्रेसिडेंट रिटायर्ड मेजर जनरल राशिद कुरैशी साहब ने। प्रोग्राम में खुश आमदेद। और लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा साहब ने। आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदेद। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। एक बयान आ गया रिटायर्ड ISI डायरेक्टर जनरल जो थे जनरल असद दुरानी का कि जी कवर्ड अकाउंट्स में पैसे थे जो कि ट्रांसफर भी हुए। क्या ये इतराफ नहीं है करप्शन का? बिल्कुल जी, आप जो बात कह रहे हैं वो सही है। और मेरा ख्याल है अब लोग डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जिनको पैसा मिला वो कहते हैं ऊँ करते हैं या अवॉइड करते हैं बात करने की। लेकिन जिसने दिया और जो एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ जी भेजा गया, मेरा ख्याल है वो बहुत इजीली ये भी प्रूव कर सकेंगे कि जिनको भेजा उनको मिला। और इनमें से आबदा हुसैन ने एक्नॉलेज कर लिया है कि हाँ मिला था, पर वो अब वापस कर देंगी। लेकिन ऐसी बात 20, 25, 30 साल के बाद आके ये कहना कि वापस कर देंगे, ये तो एतराफ़ जुर्म है और इसकी मेरा नहीं ख्याल वापस करना। अच्छा, आपकी नज़र में आप भी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, आप DG ISPR भी रह चुके हैं, मुशर्रफ साहब के करीबी साथी रह चुके हैं, अभी भी उनकी सियासी जमात के साथ आपकी एफिलिएशन है, एंड यू बिलीव दैट दिस इज एन एडमिशन ऑफ करप्शन। आप ये समझते हैं कि ये एडमिशन है, देन यू बिलीव कि सजा भी होनी चाहिए? एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। ऑल दोज पीपल, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं जी, ट्रायल उनका होना चाहिए। और अगर वो जिम्मेदार और प्रूव होता है उनको सजा मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे और जो लोग इन्वॉल्व्ड आप कह रहे हैं उसमें सिर्फ सियासतदान आते हैं या कोई और भी आता है? जो भी अक्रॉस द बोर्ड ऐसा हो सकता है? मेरा ख्याल है फौजी जर्नैलों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। देखिए जी, आए दिन परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो गिल्ट नहीं भी है उनकी, उसमें भी FIR दर्ज होती हैं। यही हुकूमत बेनजीर के केस में, जहां कोई ताल्लुक नहीं है परवेज मुशर्रफ का जी, अकबर बुख्ती के केस में, जहां कोई लोग कहते हैं जुडिशियल मैडनेस ही होगी अगर, लेकिन खैर उसके ऊपर बहस है। वो कहते हैं कि मुशर्रफ साहब ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और अकबर बुख्ती साहब के ऊपर जो ऑपरेशन हुआ उसका हुक्म भी परवेज मुशर्रफ साहब ने सुनाया। गलत है जी। लेकिन आपका ये मौक़िफ़ है कि अगर हमारा एहतसाब होना चाहिए तो फिर अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सबका होना चाहिए। आप ये कह, पहली बात तो जो आप कह रहे हैं वो गलत है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जी उन्होंने थ्रेटन किया या पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। आसिफ जरदारी ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। नहीं जी नहीं, आसिफ अली जरदारी ने कहा था पोस्टमार्टम नहीं होगा। इसकी एविडेंस है, वो पुलिस वाला भी बता चुका है। अच्छा चलें, वो खैर बता चुके हैं। मोहतरमा के हवाले से जब हम बात करेंगे उस मर्डर केस पे, उस पर करेंगे। फरीद पराचा साहब, आपकी तरफ आता हूं। जनरल साहब ने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि ये करप्शन है और ये इतराफ है करप्शन का, और वो तमाम लोग जो इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो उनकी नजर में इलीगल है उनको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। आपकी जमात का भी नाम आता है फरीद पराचा साहब उन सियासतदानों में, और अब लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप इस्लाम का नारा लगाते हैं, बात आप मजहब की करते हैं, और पैसे आप एजेंसी से लेके इलेक्शन लड़ते हैं, तो आप समझते हैं कि आप भी मुश्किल में आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये सही है कि ये खेल है जो भी एजेंसियों ने खेला है, अगर तो उसका एक पहलू जब वो एतराफ़ कर रहे हैं तो एक पहलू तो वो तो मुजरमों के कटहरे में खड़े हो गए हैं। उसके बाद आगे किस किस ने लिया है और किस तरीके से लिया है, ये बात अब वो है कि जो अदालत के अंदर ज़ेर बहस है। अच्छा, पहली बात ये है पराचा साहब कि जो जनरल असद दुरानी है उन्होंने 1999 में उस टाइम पर एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी कवर्ड अकाउंट्स मैंने बनाए थे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ असलम बेग साहब के कहने पे, जिन्होंने मुझे कहा कि हमने IJI से ताल्लुक रखने वाले जो सियासतदान हैं और सियासी जमातें उनको कुछ फंड्स ट्रांसफर करने। अच्छा, अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि जनरल असद दुरानी को बुलाना, और 8 मार्च को बुला भी लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि उनका बयान बहुत अहम है। तो अब दोबारा वो ये स्टेटमेंट किस तरह से देते हैं, कैसे देते हैं, उसकी क्या कानूनी वैल्यू है, उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। बट आपके हवाले से वो जो तब की स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा कि 50 लाख दिया था जमात इस्लामी को। देखिए, इसमें सारे जिन लोगों ने लिए हैं उनके नाम हैं, अफराद के नाम हैं, किसको दिए हैं, लेकिन जमात इस्लामी के साथ सिर्फ जमात इस्लामी लिखा है। गोया के जमात इस्लामी के 25,000 अरकान हैं, 35-40 लाख
ہمارے جو ہیں وہ ممبران ہیں، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے دفاتر ہیں، اور کوئی یہ بات نہیں ہے کہ جی آپ کسی جگہ پہ جا کے ہمارے دفتر میں کسی گارڈ کو دے کے آئے ہیں، کس کو دے کے آئے ہیں۔ یہی بات وہ تھی کہ جس کو ہم لے کے گئے ہیں، خود گئے ہیں، ہم نے عدالت کے اندر جماعت اسلامی خود گئی ہے، پہلی مرتبہ بھی گئی ہے، آج بھی ہمارے وکیل ریٹائرڈ جسٹس شیخ خضر ایاز صاحب اور توفیق آصف صاحب وہاں پر موجود تھے، ہمارا بیان موجود ہے، اور ہم نے اس کو مکمل طور پر جھوٹ لغو قرار دیا ہے۔ 1994 میں قومی اسمبلی کے اندر جو پراچا صاحب آئی گیٹ یور پوائنٹ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ عدالت میں ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا وہ عدالت کا معاملہ ہے کہ جماعت اسلامی اس کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ یہ اگری کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا نام اس میں آنے سے جماعت اسلامی کا جو پولیٹیکل امیج ہے لوگوں کی نظروں میں وہ خراب ہو رہا ہے؟ الحمدللہ نہیں خراب ہوگا، اس لیے کہ جماعت اسلامی اتنی اوپن جماعت ہے، لوگ کروڑوں اربوں روپے کا جماعت اسلامی پہ اعتماد کرتے ہیں، ریلیف کا کام جماعت اسلامی کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا نیٹ ورک ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جھوٹے الزامات اس سے پہلے بھی لگتے رہے ہیں، کہیں پر کہا گیا کہ جی امریکہ سے جماعت اسلامی کو 10 لاکھ روپے کا منی آرڈر آیا ہے، تو لگانے والوں کو لوگوں نے بتایا کہ جناب منی آرڈر تو 2000 سے زیادہ کا ہو نہیں سکتا، آپ نے 10 لاکھ کا منی آرڈر کہاں دیکھ لی؟ یہ ساری ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا ہے، اور الحمدللہ کوئی یقین بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ جتنی لسٹیں یہاں پر آئی ہیں، پلاٹ لینے والوں کی، قرضے لینے والوں کی، مراعات لینے والوں کی، این آر آئی والوں کی، وکی لیکس کی، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جماعت اسلامی کے کسی ایک آدمی کا نام شامل نہیں ہے، کراچی میں اقتدار میں رہے ہیں، کہیں پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ جانا چاہوں گا جنرل صاحب، اب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ایڈمیشن ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرانزیکشن سے انہوں نے کیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی بیچ میں انوالوڈ نہیں ہے۔ اب اگر یہ بات ہے، یہ تو خیر عدالت میں ہی فیصلہ ہوگا، لیکن ابھی تو ہم ویسے بات کریں کیونکہ پیچھے ایک ریکارڈ ہے، اور سعید الزمان صدیقی صاحب جب سپریم کورٹ میں تھے 1999 تک، انہوں نے یہ کہا کہ ایویڈنس سارا گیدر ہو گیا تھا، بیانات ریکارڈ ہو گئے تھے، جرا ہو گئی تھی، صرف فیصلہ محفوظ کیا تھا، لیکن اس کے بعد اوپر سرخ فیتہ لگ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے، آپ بھی ریٹائرڈ جنرل ہیں، یہ پیسہ ایجنسیز کے پاس آتا کہاں سے ہے جی اتنا پیسہ سیاستدانوں کو دینے کے لیے؟ فرینکلی یہ تو جواب میں اس کا شاید نہ دے سکوں، کیونکہ میں کبھی نہ ایس آئی میں رہا ہوں، نہ ہی کوئی الیکشن سیل میرے زمانے میں یا میری نالج میں کبھی بنا تھا جس طرح یہ کہتے ہیں۔ جہاں پراچا صاحب سے میں تھوڑی سی ایگریمنٹ میری ہے کہ اگر یہ ایویڈنس یا پروو نہ ہوا تو پھر جن کے خلاف یہ بات کی جا رہی ہے وہ شاید رسپانسبل نہ ہوں، لیکن اگر یہ پروو ہو گیا تو ویدر جماعت اسلامی ہے یا نواز شریف ہے یا کوئی بھی اور پارٹی کے ہیں، اب تو آپ سمجھتے ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے؟ جی، اور آپ نے یہ مجھ سے خاص پوچھا کہ صرف پولیٹیشنز کو نہیں، میرا خیال ہے اگر انوالومنٹ ہے، ویدر وہ مرزا اسلم بیگ ہیں یا اسد درانی ہیں، اگر ان کی انوالومنٹ ہے اور وہ اس چیز میں ایک رول پلے کر رہے تھے، ان کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، پھر ان کے خلاف بھی الزام تو ہے اگر ایویڈنس ہے جو بھی، اور میرا خیال ہے ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی ایسا کیس جینوئن جو ہو اس کا پرویز مشرف آ کے جواب دیں گے، مگر یہ ڈرامے کرنا کہ بے نظیر کا مرڈر یا اکبر بگٹی کو مرڈر کر دیا گیا، حالانکہ اکبر بگٹی نے الزام ہے نا، الزام کارروائی ہونی چاہیے، بالکل بالکل آرٹیکل 6 کی بھی کارروائی ہونی چاہیے، خاص طور پہ اگر اس میں کوئی وزن ہے، ان میں تو کوئی وزن ہی آرٹیکل 6 نہیں، والے الزام میں وزن نہیں ہے آرٹیکل 6 میں نے جو دیکھا ہے فرینکلی، جو میں نے پڑھا ہے، وہ جہاں لکھا گیا تھا کہ جی جب ایمرجنسی لگی تھی اس میں جن کے نام ہیں، خواہ وہ گورنر تھے یا چیف منسٹر تھے، جنہوں نے حامی بھری تھی کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، ان سب کو سامنے لایا جائے، سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا جی، ہمیں زعیم قادری صاحب نے جوائن کیا، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہے۔ قادری صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ گفتگو سن رہے ہیں جنرل راشد قریشی صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے پیسے لیے اصغر خان پٹیشن کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے، تو پھر کارروائی ہونی چاہیے اور سزا بھی ملنی چاہیے، اور صرف سیاستدانوں کو نہیں ملنی چاہیے، فوجی افسران کو بھی ملنی چاہیے۔ اور وہ دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب کے خلاف اگر کوئی الزام ہے تو اس میں بھی کارروائی کریں۔
آپ کا کیا موقف ہے جی؟ جی میرا موقف درست فرمایا قریشی صاحب نے، مگر یہ بڑی واضح اور اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، چیزوں کے اب کھلنے کا وقت ہے جی. اب یہ قوم کے سامنے تمام چیزیں آ رہی ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور یقیناً جو بھی انوالو ہے جس طرح بھی ہے وہ سب سامنے آئے گا، اور وہ پہلے فیصلہ کرے گی کورٹ کہ آیا کہ وہ جو پروفز جن کے بارے میں کہا جا رہا کہ ہیں. آپ کے لیڈر کے حوالے سے 35 لاکھ کا الزام ہے سر. جی وہ 35 لاکھ کا بالکل آپ کا الزام ہے یقیناً، لیکن وہ ویریفائی ہوگا کہ واقعی وہ بات درست ہے یا نہیں درست، یا صرف اس لیے لکھ دیا گیا کہ اس میں کسی کا دل کر رہا تھا لکھنے کو، یا وہ اس کی سینسٹی کیا ہے، یا واقعی وہ ہوئی ہے. تو اس کا کھلنا تو اگر ہمیں اسے ڈس ایگریمنٹ ہوتا تو ہم تو اس میں ریپرکیٹ اس وقت کر دیتے جب یہ پٹیشن لگی ہے. ہم نے اس کو بالکل ریپرکیٹ کیا، ہم نے اس کو بالکل خوش اسلوبی سے لگو کیا. کیا یہ درست نہیں ہے زعیم قادری صاحب؟ زعیم قادری صاحب کیا یہ درست نہیں ہے؟ کیا یہ درست نہیں ہے زعیم قادری صاحب کہ اس کیس کو لے کر کے آپ کی پارٹی کی جو قیادت ہے اس میں اور سپریم کورٹ میں بیٹھنے والے جو اس وقت عدلیہ تھی، جج صاحبان تھے، ان میں بڑے تناؤ کی کیفیت ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے جسٹس سجاد علی شاہ اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو کیفیت بن گئی تھی اور سپریم کورٹ کا حملہ اور وہ ساری چیزیں بیک ڈراپ میں آ جاتی ہیں؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ یہ کیس بہت اہم فیکٹر تھا اس کے اندر؟ جی میں بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے، ہو سکتا ہے یہ بات اسی طرح ہی ہو، لیکن اگر یہ ہوا ہے تو میں تو اس پہ واز ناٹ پارٹ آف دا سسٹم دین، بٹ اگر یہ ہوا ہے تو وہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ جو لوگ وہاں اس وقت جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے تھے وہ گرے تھے، ان کا اپنا کیریکٹر جو تھا وہ جیپڈائز تھا، وہ ایک سازش کر رہے تھے فاروق لغاری صاحب کے ساتھ مل کے جو انرتھ ہو گئی ہوئی تھی، اور اسی لیے ہم نے ریپرکیٹ کیا تھا. اگر ہم ریپرکیٹ اس وجہ سے کرنا ہوتا کہ ہم یہ کیس نہیں چلنا دینا چاہ رہے تھے تو ہم آج بھی اس پہ ریپرکیٹ کر سکتے تھے. آج ہم یہ واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ایک آزاد اور ایک خود مختار عدلیہ ہے جو بالکل ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ صحیح اور درست فیصلہ کرے گی. اچھا ٹھیک ہے زعیم قادری صاحب. اچھا جی آج سارے ویسے ماشاءاللہ بڑی سچی کھری ایماندار باتیں کہہ رہے ہیں، اور میں بڑا خوش ہوں کہ صحیح سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ہر طرف سے. وہ کہہ رہے ہیں جی میں مانتا ہوں کہ کیفیت جو وقت تناؤ کی ہوگی تھی عدلیہ اور حکومت کے درمیان، اس کی ایک وجہ اصغر خان پٹیشن بھی تھا. ایک سوال آپ کے اوپر بھی آتا ہے کیونکہ اب آپ اے پی ایم ایل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، مشرف صاحب کی جو سیاسی جماعت ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر آج تو آپ بڑا نعرہ لگا رہے ہیں کہ جی کاروائی ہونی چاہیے اگر کسی نے کرپشن کیا، چاہے وہ کوئی فوجی افسر ہی ہے، اگر آپ لوگوں کی یہ پرائیورٹی ہوتی خود سے تو آپ لوگوں کی جب حکومت تھی مشرف صاحب کی، اس ٹائم پہ اس کیس کو کیوں نہیں نپٹایا گیا؟ اس ٹائم پہ یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا گیا کہ ایجنسیز کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں اور کیوں سیاستدانوں کو دیے جاتے ہیں اور پری پول ریگنگ کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے جی یہ کیس ہے 20 سال پرانا، شاید زیادہ. آج تک ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ سو موٹو ہر چھوٹی سی چیز پہ جس کی شاید اہمیت پبلک کے لیے شاید نہ بھی ہو وہ ہوتا ہے. یہ دبا کے رکھا ہوا ہے، اور کہاں؟ سپریم کورٹ میں ہی ہے نا. یہ آج تک کیوں نہیں نکلا کیس؟ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کوئی انوالومنٹ یا پریشرائز یا گائیڈنس آبویسلی نہیں ملنی چاہیے سپریم کورٹ کو یا کورٹس کو. ان کو تو یہ تو فائل کیا ہوا کیس اصغر خان نے، اور میرے خیال اصغر خان بیچارے اب اتنی عمر ان کی ہو گئی ہے کہ وہ پتہ نہیں کوئی انوالو اس میں ہوتے بھی ہیں کہ نہیں، یا ان کا کیا اس پہ رد عمل ان کا ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیس بالکل آنا چاہیے، تب بھی آنا چاہیے تھا، آج بھی آنا چاہیے. اور مجھے ساتھ ساتھ ایک تھوڑا سی خطرہ مجھے محسوس ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا میران گیٹ، اگر اس کو میران گیٹ کہہ سکتے ہیں، کا کیس ابھارنا کہیں میمو کے پاکستان پیپلز پارٹی تو سر نہیں ابھاری، سپریم کورٹ نے لگایا. یہ 12 سال سے پینڈنگ تھا. چلیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر آئیں گے، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا. اس وقفے کے بعد ناظرین گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے.